अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। तो लीजिए नाज़रीन, आपकी कॉल्स का सिलसिला। अब आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएँ तो आप भी मुबारकबाद के लिए आ सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, बहुत से ऐसे जो अहकामात हैं हम उनको शायद भुला चुके हैं या बार बार सुनने के बावजूद भी हम उस पर अमल नहीं करते। तो अगर हम सही मानों में खुशनुदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तो फिर आपके अहकामात, आपकी सुन्नत पर हमें अमल भी करना चाहिए। और ये महीना माह रबीउल अव्वल का ये जो महीना है, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा दुरूद व सलाम इसकी महफ़िल भी जारी है माशाअल्लाह। उसका एहतमाम भी हर घर में, हर जगह चरागा भी हो रहा है और दिल भी रोशन है। तो साथ ही साथ जो हमारे जो उलमा कराम हमारे लिए प्रोग्राम ला रहे हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं, बहुत से अनमोल मोती हमारे साथ जो शेयर किए जा रहे हैं। तो बेहतरीन काम यही है, मुसलमान वही है कि फिर उस पर अमल भी करे। और एक बहुत बड़ा जो पैगाम था कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक के वही है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। तो अब अगर हम अपने आप को देखें कि हम कितना ज़ुबान से दूसरों को हर्ट करते हैं, हाथ की तो अभी दूर की बात है, ज़ुबान से भी कोई ऐसे कारीवार करते हैं, कोई भी मौका हाथ से खाली नहीं जाने देते। तो हम ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह करें, ये अगर हमने इस महीने में भी सोच लिया और उसको सीख लिया तो फिर शायद हमारी यही कामयाबी होगी, क्योंकि बहुत से गुनाह जो हैं वो इसी ज़ुबान से वाबस्ता है। बिल्कुल नाज़रीन, और हमारी कोशिश यही होगी कि इस पूरे हफ्ते में 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें जिससे हमें फ़ायदा होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तिब्बे नबी भी कोशिश करेंगे कि जब जब मौका मिलेगा हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी उनकी अहादीस हैं जिसमें हमारे लिए जो पढ़ने को भी बताया है वो भी शेयर करेंगे। और जब तक कॉल आ रही है तो मैं एक हदीस आपकी शेयर करना चाहूँगी और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी नाज़रीन कि आप इस पूरे हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप नात पढ़ें और रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और उनकी अहादीस शेयर करें, ताकि दुनिया में एक बहुत ही अच्छा मैसेज हम फैलाएं हिदायत टीवी के थ्रू। रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाने की इब्तिदा नमक से करो और ख़त्म भी नमक पर करो, क्योंकि ऐसा करना 72 बीमारियों के लिए शिफा है, 72 बीमारियों के लिए शिफा है। एक छोटा सा अमल हमें बताया रहमतुल्लाह आलमीन ने फारूक भाई कि अगर हम खाने से पहले एक चुटकी ज़रा सा नमक खा लें और खाने के बाद अगर ज़रा सा चुटकी नमक खा लें तो वो हमारे लिए 70 बीमारियों के लिए शिफा है। सुभान अल्लाह। तो बस अब ये देखें कि हम बजाय के इन अमाल के बजा लाने के हम फ़ौरन अगर कोई डॉक्टर और बहुत बड़ी जब बीमारी तक पहुंच जाए और आखिरी जो स्टेज तक हम पहुंच जाएं तो तब हमें कहीं होश आती है। लेकिन अगर इब्तदाई तौर पे ये छोटे छोटे अमाल जो हैं, छोटी छोटी सुन्नतें, हालांकि सुन्नत पाक का तो वो अगर नमक वाली सुन्नत भी आप पूरी करें तो वही सवाब है। तो अगर हम इसको सवाब की नीयत से, अपनी बेहतरी की नीयत से करें तो हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। गुलशन हमारे साथ हैं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रही हूं आपको रबीउल के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम सुनने वाली मोमिनीन मोमिनात को। और माशाल्लाह आज आपका स्टूडियो भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह देर से आ गए। बहुत शुक्रिया। तो मैं कुछ आपको शान सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करम मांगता है अता मांगता है, करम मांगता है अता मांगता है, बिना मुर्तजा के तू क्या मांगता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अता कैसे हो तुझ पे शाने करीमी, करे कैसी तुझ पे वो अपनी रहीमी, जो है सैयदा खुद दुआ मुस्तफा की, उसे छोड़ कर तू दुआ मांगता है। जहाँ पर खुदा है वहाँ मुस्तफा है, जहाँ पर मुस्तफा है वहाँ मुर्तजा है, अली के बिना तो नबी ना मिलेंगे, अली के बिना तो खुदा मांगता है। वफा को सिखाया सलीका वफा का, सबक जिसने बांटा जहाँ को हया का। वफा को सिखाया सलीका वफा का, सबक जिसने बांटा जहाँ को हया का, मिले कैसी तुझको हया भी वफा भी, अलम छोड़ कर तू वफा मांगता है। और एक और है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, लब सिल गए मेरे बस एक इल्तिजा के बाद, मैं चाहता भी किसको शाहे अंबिया के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। और एक है कि कब है निया ये विर्द मेरा या अली मदद,
کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا ہے یا علی مدد، تھوڑی سی حرف و صورت کی پہچان جب ہوئی سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد، رویا تو ماں نے ناد علی پر کے دم کیا، سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد، پیروں کو پہلی بار چھوا جب زمین میں گرنے لگا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد، سب سے بڑوں کو ہم نے اپنے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد، بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد، سب شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے، ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد، یہ کائنات ہو یا وہ جہاں ہو موسم اپنی تو رہے گی یہی صدا یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جزاک اللہ بیٹا، بہت شکریہ، پاکستان سے آپ شامل ہوئی، اور پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں وہی کہ بدنصیبی ہماری سب کی کہ کوئی بھی اگر ماہ ربیع الاول آ چکا ہے، اس سے پہلے سفر اور محرم کے جو ایام تھے، عید تھی، جمعہ تھا، کوئی بھی مسجد جو ہے وہ محفوظ نہیں، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں ہے، اور کل کے جو جلوس ہیں 12 ربیع الاول کے ان کو بھی نکلوانے کے لیے بہت سے اہتمام کیے جا رہے ہیں، موبائل سروس بند کی جا رہی ہے، دفعہ 144 ہے، موٹر سائیکل پہ پابندی، تو یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے، اور ہم لوگ جو اکثریت میں جو محرم، سفر اور ربیع الاول کی ان ایام میں اپنی مناسبت سے ہم جلوس نکالتے ہیں، تو یہ تقریباً پاکستان کے 95-96% جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں، تو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، اب ان 5-10% جو لوگوں کو ہمیں باور ہو جانا چاہیے اور ہمیں نظر آ جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ آل کے غم میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشیوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، تو یہی لوگ بارود اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ اس قسم کو روکا جائے۔ تو اب یکجہتی کے ساتھ کل کا دن جیسے 12 ربیع الاول پاکستان میں سب مومنین کو بھی چاہیے کہ یکجہتی کے ساتھ، اور احکامات بھی یہ ہیں قیادت کی طرف سے، بہت سے جو شیعہ عمائدین ہیں، علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کل کے 12 ربیع الاول جلوسوں میں شامل ہوں گے، تو ہم سب کو بھی چاہیے مل جل کے، اور وہ دشمن جو ایک ہی ہے، ساجہ دشمن ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ایک ہے، روپ اس نے مختلف دھارے ہوتے ہیں، کبھی کوئی حربہ استعمال کرتا ہے، تو اس دشمن کو ہم نے ضرور ناکام بنانا ہے۔ لیجیے کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی فاروق بیٹا، عظمیٰ بیٹی، جی میں لندن سے بول رہی ہوں، مسز بخاری، آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک، شکریہ۔ اور انہیں کے حضور کے صدقے میں سب مومن مومنات کے گھروں میں خوشیاں دی اور سکون چین دیا۔ جیسے آپ یہ عبادت کی بات کر رہے تھے، میں نے بس آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ کرنا تھا کہ کل یہاں وارتھم اسٹور میں اسکینر کے ساتھ اہل سنت کا ایک جلوس نکلا تھا، جس میں ہمارے سارے شیعہ بھائی بھی شامل ہوئے، ہمارے بچے گئے، ہمارے عالم گئے، اور اتنی یکجہتی سے ان کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھی انہوں نے، اور بہت ہی اچھا وحدت کا یہ نمونہ تھا جو دیکھا گیا۔ کاش آپ اس کو کر سکتے، ضرور ہم کوشش کریں گے اس کی دکھا سکتے، دکھانے کی کوشش کریں گے۔ بڑا اچھا لگا، اور بہت ہی اچھے منظم طریقے سے ہمارے سارے سینیٹرز کے بچے، پورے ادھر علاقے کے شیعہ مومن اور اہل سنت بہن بھائی سب، بہت اچھا جلوس نکلا اور بہت اچھا لگا۔ ماشاءاللہ، میں آپ کی خبروں میں یہ اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ بہن، بہت اچھا لگا ہمیں بھی سن کے، اور ہمارے دل تو ویسے ہی کھلے ہیں، ہمیں کوئی اس قسم کی پابندی ہے ہی نہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کو رنگ چڑھنے کا کوئی خطرہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خوشی میلاد جو بھی ملانے والے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی، عظمیٰ بیٹی مخصوص ہیں، سید بول رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ انسان کے ذہن میں اچھے سے بہتر الفاظ آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے 1985 میں یہاں سے لندن جانے کے دوران کوچ پہ بیٹھ کے جو ایک نعت لکھی تھی، اس وقت مولانا مرحوم عبدالستار خان نیازی وزیر مذہبی اوقاف ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کوچ پہ بیٹھ کے یہ جاتے جاتے لکھا تھا۔ جی اگرچہ اس میں الفاظ موضوع اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن میرے دل سے جو نکلی تھی وہ ابرفٹ وہ یہی تھی: اے مالک روزے جزا، پہلے تیری حمد و ثنا، کہہ بھی دیا گر لا الہ،
ایمان کب کامل ہوا جب تک زبان سے نہ کہا صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہ حق کا رہنما خود ہی حق سر تپا فرشتے میرے ہم نوا در ذکر خیر الورا بزرگ توئی بعد از خدا صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. وہ سرو سردار پیغمبراں وہ باعث کون و مکان رحمت کا دریا بے کراں جس پر پڑیں کرو بیاں اس کے لیے سارے جہاں صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. وہ صاحب لولاک ہے اسرا عبد پاک ہے وہ بالائے ادراک ہے پھر کہنے میں کیا باک ہے جو ورد ورد پاک ہے صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ہے شق القمر بھی ہے معراج بھی ہے خاتم بھی نبیوں کا سر تاج بھی جو ہے غیب کو زجاج بھی ازل تا ابد اور ہے آج بھی اور سید تیرے ایمان کی معراج بھی صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کے پاس جو ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قلم کے ساتھ آپ اپنی کیفیت بتا سکتے ہیں تو یہ اپنا اپنا انداز ہے اور سب کا جو بھی انداز بلکہ دل میں کوئی بھی محبت کے ساتھ کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا. اچھا بہن کی جو بات تھی وحدت کی کل انہوں نے جلوس میں شمولیت کی ہے کیا اس پر کہیں گے آپ؟ بالکل. اور آپ دیکھیں نا ہم لوگوں میں وہی بات ہے کہ شیعہ سنی جیسے جسم کے دو ایک ہاتھ ہیں, ایک شیعہ ایک سنی ہے, تو ہم میں آپس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم بھی میلاد بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کا عید میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جبکہ جے ڈی سی جو ہے اس وقت کراچی میں نشتر پارک میں بہت بڑی آرگنائز کیا انہوں نے عید میلاد النبی, چراغا آرگنائز کیا ہے, لنگر سبیلے, تو ہم لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں. بالکل ہمارا موٹیو ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ ہدایت ٹی وی بہت سے ایسی جو کہہ لیں کہ افواہیں تھیں یا اس قسم کے کانسیپٹ تھے وہ اس کو مٹا رہا ہے. اور ربیع الاول کے دیکھیے گا کل سے اب 9 ربیع الاول سے جو پروگرامز عید زہرا عید شجاع کل کا بھی پروگرام ہوگا, پھر پورا ہفتہ عبادت, پورا ربیع الاول کا جو مہینہ ہے کس انداز میں ہم منائیں گے تو لوگوں کو یہ پتہ چلے گا واقعی کہ ہمارا مقصد یہی ہے نبی کو راضی کرنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرا, ہم وفا کی بات کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ہاں دکھ ہے, افسوس ہے, اور یہ تمام واقعات پڑھنے کے بعد ہم 11 محرم کو ہی بس وہ ختم ہو جائے سارا. بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تو 9-10 کی بھی یہ بدعت مانی جاتی ہے, یہ افسوس کرنا ہی نہیں چاہیے. تو وہ الگ ہیں یا ان سب کا کانسیپٹ الگ ہے. اور دیکھیے گا وہ لوگ اب ربیع الاول کی مخالفت کریں گے یا ان کے چہرے نظر آئیں گے جو کرسمس کی مخالفت نہیں کرتے, ہیپی کرسمس ضرور کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی چلے اچھی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن لوگ مناتے ہیں, اس میں بھی خوش ضرور ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پھر وہ ایام دکھ کے ایام تھے, اس انداز میں ہم نے اس کو خوشی نہیں منائی کیونکہ نبی جو ہے ان کی خوشی منانا یہ تو ہم سب کا ایک فریضہ بھی ہونا چاہیے. اور فاروق بھائی آپ کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتے, آپ کا کلمہ ہی نہیں ہے جب تک آپ نبی کا نام نہ لیں. آپ کیسے مسلمان ہی کیسے ہوئے, اور اس نبی کی آمد پہ آپ جو ہے منع کر رہے ہیں کہ جلوس نہ مناؤ, خوشیاں نہ مناؤ. ہمارا دین اسلامی کمپلیٹ نہیں ہے. ہم جب تک کلمہ نہیں پڑھتے مسلمان نہیں ہوتے, اور کلمہ میں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ آئے تو کلمہ کمپلیٹ نہیں ہے. بالکل. اور یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ کو حضور یہ جو بغض ہے شاید ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہی چیک کر سکے کہ یہ جو انسان ہے اب یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے کس حد تک محبت کرتا ہے. اور یہ تو ہمیں ایک فرض بھی ہے نا ہمارا کہ یہ امتحان بھی ہے اور یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایک رسالت کا جو صلہ تھا وہ ہم نے کیا دیا. تو کوئی بڑا کام کرنے والے خیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو کر بھی رہے ہیں, جو جانیں نچھاور کر رہے ہیں ان تمام مشن کے اوپر. تو ہم تو گھر بیٹھے اور یہ خوشیوں میں شامل ہیں, لیکن جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم پیچھے نہیں ہیں انشاءاللہ ان سے. لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے, کوئی ہمارے دلوں پہ تالے نہیں ہیں اور ہم بغض سے یا حسد سے استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض کے ساتھ ہم کوئی سیکھ پا نہیں ہو رہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
ہم اپنی شادیوں پہ اپنی برتھ ڈے اپنا پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں، لیکن اگر خوشی کے ساتھ 12 ربیع الاول منا لیں، 17 ربیع الاول منا لیں تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تو کل میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ مسجد پہ جو چراغ ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو سکتی تھی. تو بھائی بیٹی کی شادی مسجد کی لالٹینیں اٹھا کے یا لائٹیں اٹھا کے آپ نے کرنی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے آپ بہت سے فنڈز الگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کانسیپٹ کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے نہیں یہ بہت پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، یہیں تو پیسے سے ایک قسم کی جاگ لگتی ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہیں سے جاگ لگے گی تو آگے انشاءاللہ اور ملے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ اسلام مدد. مولا علی مدد. وعلیکم السلام. افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عظما بہن کو بھی السلام علیکم. یا اللہ اسلام مدد. وعلیکم اور السلام. آپ کو ربیع اول کی خوشیاں مبارک ہو، اور تمام مومنین مومنات کو بھی ربیع الاول کی خوشیاں مبارک ہو. اور سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ان کی جد کی ظہور کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کی بھی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. تو آج میں اسلام کے لیے رحمت کا پیغام کائنات کے لیے رحمت ہے، اور یہی ہے کہ یہ پودا لگا ہے ہدایت کا، ہدایت ٹی وی کا، کہ یہاں سے آل محمد کا ذکر و ثنا ہو، ہدایت ہو، عالمین کو ہدایت ہی ملے. یہاں سے یہی طریقہ ہے کہ ایک آل محمد کی طرف سے ایک نائت ہوئی ہے یہ ہدایت ٹی وی، کہ دنیا کو ہدایت کا پیغام پہنچے. تو قبلہ اپنا بھائی فروخ میں سرکار کا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں. حدیث ہے سرکار کے میرے اہل بیت کی مثال وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے گا، فلاح پا جائے گا. یہ میرے بھائی دنیا کو یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی مثال وہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہوگا وہ فلاح پائے گا، جنت پائے گا. یہی مسئلہ ہے. جو لوگ اہل بیت سے دشمنی کریں گے، لاکھ وہ نمازیں پڑھتے رہے، لاکھ وہ کلمہ پڑھتے رہے، جو کرے ہو جا، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن اہل بیت کی اگر بغض ہے ان کے دل میں، وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے. عالم اسلام کو یہی پیغام ہے کہ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جائے اگر نجات چاہتے ہیں. اگر نجات نہیں چاہتے تو پھر دشمنی کر لیں جیسے لوگ کر رہے ہیں. تو ہم کو، اور اگر وہ دشمنی کریں گے ہمارا کوئی نقصان ان کا ہوگا. فروخ بھائی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ربیع الاول کی ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم کو میری طرف سے مبارک ہو، اور پوری ٹیم کو جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں، کنٹرول روم میں، سب کو میں شامل کرتا ہوں اس مبارک دن میں. بھائی ان تک بھی پہنچ گئی آپ کی مبارکباد. خدا حافظ. یا اللہ السلام. مولا علی مدد. خدا حافظ. افتخار صاحب ناروے سے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بکس کے ساتھ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. جی تو ہمارے جو 11 ربیع الاول ہے، کل پاکستان میں 12 ربیع الاول، اور ایک ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ جو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بڑھ جاتی ہیں، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے. اسی لیے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو بحث ہے ایک دوسرے کے ساتھ دین سے متعلق، اگر آپ کو تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا بہت ایک اہم طریقہ کار ہے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ بحث نہ کریں. اور محرم سفر میں آپ نائی کی دکان سے لے کے تندور کی دکان تک، ہوٹل، بازار، مساجد، بحثیں ہوتی ہیں ہمارے آپس میں. یہ نہیں کہ بحث نہیں ہوتی، شیعہ سنی کی بحث نہیں ہوتی، آپ یار ماتم کیوں کرتے ہیں، وہ ہم کہیں گے آپ کیوں نہیں کرتے. تو یہ بحثوں کے بعد پھر ہو سکتا ہے تھوڑی سی رنجش بھی ہو چکی ہو. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ تمام جو قدورتیں، نفرتیں، بحثیں ہیں، اگر غلطیاں، میں اسے غلطیاں کہوں گا، اگر کوئی حق والا بتائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سمجھ بھی جائے گا اگر بتانے کا طریقہ صحیح ہوگا. تو یہ وہ مہینہ ہے، عید ہے نا. عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوریاں جو ہیں وہ مٹائی جائیں. تو یہ عید کے لمحات میں جیسے ہماری بہن کا بہت اچھا ایک پہلی رسپانس، یہ کال آئی کل لندن میں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے جلوس تھا اور میلاد النبی کا، اس میں وہ شامل ہوئے اور ان کی مسجد میں جا کے انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے. تو کچھ ہمارا گیا نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہمارا جو فقہ ہے یا ہمارا جو وہ وہی ہے، ہمارا کوئی چیز ہاتھ سے گئی نہیں ہے. لوگوں کو ضرور پیغام گیا ہوگا کہ بھائی یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ موقع جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. جی یہ ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے. ہمارے نکاح نہیں ٹوٹ گیا، ہمارا کچھ بھی بگڑا نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے
کہ محبت کا، بھائی چارے کا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی کی ہم نے تعمیل کی ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایک اور کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ عظما بیٹے آپ کو اسلام ہو اور بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، سننے والے کو، ہر مسلمان کو جو خوشیوں بڑے دنوں کی یاد منا رہا ہے اور اس ہستی کی یاد منا رہے ہیں جو رحمت العالمین بنا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس خطے پہ بھیجا جہاں لوگ اپنی بچیوں کو، عورتوں جو زندہ دفن کر دینے والے تھے، جن میں درندگی عام تھی، جو قتل و غارت قبیلوں کی شکل میں ایک دوسرے کی کرتے تھے، وہاں پہ رحمت العالمین بن کے آئے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فروغ بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ آج بھی جو لوگ دہشت گرد ہیں، تو رسول پاک، میں کہتا ہوں کہ رسول پاک کے زمانے میں بھی یہ دہشت گرد موجود تھے، انہوں نے دہشت گردی کی، رسول پاک کی مخالفت کی، لیکن جب انہیں دیکھا کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے اور یہ طاقتور ہو گیا ہے، تو پھر ان لوگوں نے اپنا چہرہ بدل لیا اور پھر عبداللہ بن ابی کی شکل میں یہ اسلام میں داخل ہو گئے اور منافقت پہ اتر آئے اور منافقت کرنے لگے۔ چہرے بھی ان کے مسلمانوں والے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر منافقت تھی۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو اس میں وہ عبداللہ بن ابی کی نسل ابھی تک ہے جو آج بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں اور دھماکے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے گلے بھی کاٹتے ہیں اور نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ بن ابی کی نسل ہے جو آج بھی آ رہی ہے اور آ کے مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہب سے، اپنے طریقے سے مذہب کو اپنانے سے ہٹا رہے ہیں اور اپنی زبردستی اس میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر وہ مسلمان جس کے اندر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جن کے اندر اہل بیت کی محبت زندہ ہے اور وہ زندہ رکھتا ہے اپنے اندر یہ ایمان اور اس کا تقوی اور ایمان ہے اس بات پہ کہ ہمارے آخری نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کے آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان بھائی بھائی ہے اور ایک رسی پہ کو پکڑ کے رکھو گے تو تم پار ہو جاؤ گے۔ تو پھر جو مسلمان ایسی محبت رکھتا ہے کہ جس کے دل میں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھائی ہو گیا ہے، تو یہ سمجھتا کہ ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے اور ہم اسے بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، تو فروغ بھائی میں کہوں گا کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کلمے پڑھ کے دین میں داخل ہوا اور دین میں داخل ہوا تو پھر بھائی کے رشتے سے بندھ گیا۔ لیکن وہ عبداللہ بن ابی کی نسل جو آج بھی ان بھائیوں کو اور اس کلمے کو ختم کرنے کی کوشش کر کے وہی نظام لانا چاہتے ہیں، قتل و غارت والا وہی نظام لانا چاہتے ہیں، جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بچوں کو دفن کرتے تھے، یہ بچوں کے گلے کاٹتے ہیں، تو یہ وہی درندے، وہی ابو جہل کی نسل، وہی ابو لہب کی نسل ہے جو آج بھی اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ انہوں نے چہرہ بدل لیا ہے، شکل اسلامی بنا لی ہے۔ اب ہم نے آپس میں بیٹھ کے مسلمان شیعہ سنی بھائیوں نے آپس میں یہ بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو یہ کالی بھیڑیں داخل ہو چکی ہیں، جنہوں نے ہمارا لبادہ اوڑھ لیا ہوا ہے، اب ان کو ہم نے کس طرح سے ہم نے اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے۔ یہ اب ہمارا مشن ہوگا، یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ عمل کرنا ہوگا اور ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، ان کو مارنا ہوگا اور انہیں بھگانا ہوگا۔ اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر پاکستان میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں اور پاک رسول کے ماننے والے ہیں، اور محبت کا پیغام پاک رسول نے دیا، آل محمد نے دیا، اور یہ پیغام ہم لے کے قیامت تک آگے جائیں گے۔ صرف ہم نے آپ تیاری کرنی ہے اس منافقوں کو اور عبداللہ بن ابی کی نسل کو ختم کرنے کی۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب۔ بالکل، اور جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا اتنا شاید دشمنوں نے بھی، دشمن تو سامنے آ گیا اور وہ پھر واصل جہنم ہو گیا، منافقین بیچ میں ہی رہے اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور ناظرین، ربیع الاول کا یہ مہینہ، اور شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا سکیں۔ اچھا، ایک ہر مسلمان، ہم بریک پر جا رہے ہیں اور اس بریک کے دوران بھی آپ یہ سوچئے گا کہ مسجد نبوی میں مسلمان جو ہیں اس میلاد کی خوشیاں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں ہم منا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال آپ بھی سوچئے گا۔ واپس آتے اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔